सरकार की नीयत यहाँ कितनी साफ है कि मॉनिटरिंग करके वो ऐसा तो नहीं कि अपने ही कब्जे में लेना चाह रही। उसकी मिसाल मौजूद है कि आज भी बेंगलोर का एयरपोर्ट सरकार का इसी पर वक्फ की ज़मीन पर है। दिल्ली के अंदर ITO जो क़ल्ब दिल्ली है आप जानते हैं, जहाँ वहाँ पर बिल्कुल ITO के बगल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर जो बना हुआ है वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ। कितने पुलिस स्टेशन, कितने थाने और सरकारी कितने इदारे, कितने ऑफिसेज वक्फ की। सबसे पहले दिल और दिमाग में हर आदमी को बैठाना चाहिए कि ये वक्फ जो इबादत है, नमाज की तरह इबादत है। जब इबादत का मामला है तो जाहिर है कि इसमें हुकूमत नहीं, ये शरीयत बताएगी, कुरान बताएगा, हदीस बताएगी। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर। देश में मुख्तलिफ इशूज़ हैं और इन मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं शमसाद रहमानी साहब, जो कि नायब अमीर है इमारत शरिया बिहार ईसा झारखंड की और उस्ताद हदीस है दारुल उलूम वक्फ देवबंद के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी जो हॉट टॉपिक है सर वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। सरकार ये कह रही है कि हम इसके ज़रिए से जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से क्या कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। सदर दिल ओवैसी साहब भी कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। आखिर क्या है इसके पीछे? अगर आ भी जाए ये बिल तो क्या नुकसान होंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो आप हजरात का बहरहाल शुक्रिया कि आप हजरात ने एक हसास और वक्त के अहम मौजू पर आप हजरात ने मुझसे सवाल किया, और मैं अपने क़ारीन और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ का मसला जो आपने पूछा कि अगर हुकूमत मॉनिटरिंग करना चाहती है तो क्या खराबी। सबसे पहला मसला है कि उसमें हुकूमत को मॉनिटरिंग का कोई हक़ है ही नहीं। ये इबादत है, इबादत का वक्त। पहली बात समझ, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, इसकी मॉनिटरिंग की हुकूमत को ज़रूरत नहीं है, ये मुसलमानों की खालिस इबादत का मामला। तो पहली बात सबसे पहले दिल और दिमाग में हर आदमी को बैठाना चाहिए कि ये वक्फ जो इबादत है, नमाज की तरह इबादत है। जब इबादत का मामला है तो जाहिर है कि इसमें हुकूमत नहीं, ये शरीयत बताएगी, कुरान बताएगा, हदीस बताएगी। वक्फ करने वाला जिसने किया है वो किस मकसद के लिए किया है वो बताएगा, उसी के मुताबिक ये निज़ाम चलेगा। इसका जो दस्तूर और जो कुरान और सुन्नत में जो कानून है उसी कानून के मुताबिक। सरकार ये कह रही है कि ये इबादत तो है, आपने कहा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये जिस ज़मीन पर हाथ रख देती है वो कह देती है हमारी ज़मीन है, हालांकि उसकी बिल्कुल ज़मीन होती नहीं है। ये कहा जा रहा था तो इबादत में इसमें तो फ़र्क हो जा रहा है सर। जाहिर है ये एक सरासर इल्ज़ाम है कि जिस पर हम हाथ रख दें वो फलां की ज़मीन हो जाएगी। ज़मीनें क्या इतनी आसान हो गई कि जो जहाँ कह दे कि ये वक्फ हो जाएगी? नाउज़ुबिल्लाह, ये अजीब इल्ज़ाम है। मामला ये है कि वक्फ किसी ने किया है, वक्फ वाकिफ़ की ज़मीन है, उसके पीछे उसका कागज़ देखा जाएगा कि भाई उसकी मिल्कियत थी, उसने अपनी मिल्कियत को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने, उम्मत की भलाई के लिए, इदारों के लिए, तालीमी इदारों के क़याम के लिए, न मालूम किन किन मकासद के लिए, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की ज़रूरत को पूरी करने के लिए, इन चीज़ों के लिए इसको वक्फ किया उन्होंने। और उसके सारे निज़ाम हैं, सारा सिस्टम है उसका। ज़ाहिर आज जितने मदरसे बन रहे हैं ये सब वक्फ हैं, जितनी मसाजिद हैं ये सब वक्फ हैं, जितने क्या कहते हैं कि यहाँ पर खानकाहें चल रही हैं, जितने मकातिब चल रहे हैं और इस तरह के सब ये वक्फ हैं। तो ज़ाहिर उनके पीछे अपने सारे मसाइल हैं, सारे कागजात हैं, सब कुछ हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी के बारे कोई कह दे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वाकिफ़ कह दे कि ये मेरी ज़मीन है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगी। ऐसा कहीं कोई कानून नहीं। तो सरकार अगर कानून ला रही है तो वक्फ की संपत्ति नहीं कोशिश कर रही है। जी जाहिर है कि सरकार को कानून लाने का इस पर हक़ ही नहीं। मैंने पहले ये बात कही है, इस वजह से हक़ नहीं कि तो इबादत है, इबादत में लाने की जरूरत है, उसकी वजह से होगा ये नुकसान। समझ लीजिए कि जाहिर है सरकार ने जो बिल लाया है उससे उनका नज़रिया समझ में आ रहा है कि सरकार दर हकीकत उसको सुरक्षा देने, उसको तहफ़्फ़ुज़ बख्शने, उसकी हिफाजत के लिए नहीं ला रही है, बल्कि सरकार दर हकीकत मुसलमानों की इस जायदाद और प्रॉपर्टी, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो पूरे रेलवे के बाद सबसे बड़ी जायदाद है मुसलमानों के पास, जो इनके बुजुर्गों ने, इनके पुरखों ने, इनके अकाबिर ने वक्फ किया है, अपनी ज़मीन दी है, अपना खून पसीने की कमाई से, जाहिर है कि उससे मामले को ख़त्म कर देना चाहती है। नुकसान होगा, मिल्लत के सारे इदारे निकल जाएंगे। एक तो ये कहा गया कि गैर मुस्लिम भी इसके, हमारे जो भाई हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। किसी गुरुद्वारे की कमेटी का मेंबर कोई मुसलमान नहीं, किसी मंदिर की कमेटी का कोई क्या कहते हैं कि कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं।
تو ظاہر ہے کہ یہ وقف کی زمین میں غیر مسلم بھائی ہمارے کیوں بنیں گے؟ یہاں مسلمان ہی بنیں گے، تو بہت واضح ہے، اگر ہوگا تو سب جگہ یہ نظام چلے گا، ایسا نہیں۔ دوسری بات اس میں یہ کہی گئی، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کہا گیا کہ اس کا ممبر جو ہے غیر مسلم بھائی جو ہیں صرف ممبر نہیں، بلکہ اگر سی او وہ ہونا چاہیں، چیف ایگزیکٹو بننا چاہیں، سب بن سکتے ہیں اس بل کے اندر، یہ کہا گیا۔ تو بتائیے کہ وہ جو بھائی مسلمان خود نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے، تو وقف کے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو وقف کی جائیداد کو کس طرح سے بٹوارہ کرنا ہے اور کیسے تقسیم کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، وہ ظاہر اس کو کر بھی نہیں سکیں گے۔ یہاں پر ایک بل کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ اسلام قبول کے مسلمان ہوئے جب تک 5 سال نہ ہو جائے تو کوئی وقف نہیں کر سکتا۔ بھائی وقف تو اللہ کی راہ میں اپنی زمین اپنی ملکیت کو دے دینا ہے، تو یہ تو ایک عبادت ہے۔ میں نے کہا تو مسلمان ہونے کے بعد تو فوری نماز پڑھ سکتا ہے، فوری وقف کر سکتا ہے، 5 سال ان کو روکا کیوں جا رہا؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ کہہ دیا گیا وقف کے اندر کہ ڈی ایم اس کے لیے آخری اتھارٹی ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ نزاع ہوگا ہندو مسلم میں، جو ملک کی صورتحال ہے، جو حالات ہیں، اور مسئلہ جائے گا تو ڈی ایم کا فیصلہ کن کے اثرات کی بنیاد پر ہوگا، یہ کون نہیں جانتا اس کو اس ملک میں آسانی کے ساتھ۔ تو زمینیں نکلتی چلی جائیں گی، اس سے حالات مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن سر وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ جو وقف ٹریبیونل ہے جس میں کیس جاتا ہے، اور اس کیس نے اس ٹریبیونل میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے، اس فیصلے کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس بار کہا جا رہا چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو ایک حساب سے صحیح ہے نا سر، جمہوری نظام جی تو جی جی کہیں نہ کہیں صحیح، ٹھیک لگ رہا ہے۔ نہیں آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وقف کا معاملہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقف کے قانون کو ہر ایک کے لیے الگ الگ دیکھیے منسٹری ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کو تنخواہ دے رہی ہے سرکار، مگر اس کا مدرسہ بورڈ بنا ہوا ہے اور اس کے لیے ڈی ایم، اور دوسری جگہ پر یہ نہیں ہے۔ وقف بورڈ کے اندر ہی چیئرمین بنا دیا گیا ہے، ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر ریاست کے اندر اس کا سیکریٹری ہے، اس کا پورا سسٹم، پورا نظام، تو وہ اسی سسٹم کے ساتھ اس کو چلانا ہے۔ ہر ایک کے لیے حکومت نے سسٹم بنا دیا ہے، کیونکہ دیکھیے اصل میں یہاں سے تو سیدھا لگتا ہے لوگ کہ جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے، جو جمہوری ملک ہی کے جمہوری دستور نے یہ اختیار دے دیا ہے، پھر اس میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ٹھیک ہے سر، تو یہ بات یہ ہوتی ہے، کئی سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ ریلوے کے بعد جی سب سے بڑی سمپتی بے شک وقف کے پاس۔ جی جی بالکل۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اتنی ساری زمینیں جب ہیں تو ان کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا ہے سر؟ اگر سرکار مانیٹرنگ کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے نا سر۔ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کی نیت یہاں کتنی صاف ہے کہ مانیٹرنگ کر کے وہ ایسا تو نہیں کہ اپنی قبضے میں لینا چاہ رہی۔ اس کی مثال موجود ہے کہ آج بھی بنگلور کا ایئرپورٹ سرکار کا اسی پر وقف کی زمین پر ہے۔ دلی کے اندر آئی ٹی او جو قلب دلی ہے آپ جانتے ہیں، جہاں وہاں پر بالکل آئی ٹی او کے بغل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پولیس ہیڈ کوارٹر جو بنا ہوا ہے وہ وقف کی زمین پر بنا ہوا۔ کتنے پولیس اسٹیشن، کتنے تھانے اور سرکاری کتنے ادارے، کتنے آفیسز وقف کی زمینوں پر بنی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر سرکار نے قبضہ کیا ہے وقف کی زمین کو، مسلمانوں کے اس مال کو چھینا ہے یا انہوں نے تحفظ بخشا ہے؟ وقف بورڈ پر دباؤ بنا کر، لوگوں پر دباؤ بنا کر کہاں کہاں ہڑپا سرکار نے اور کہاں کہاں قبضہ کیا، اس کی تو ایک دو نے سینکڑوں مثالیں پہلے سے موجود ہیں۔ تو کیا ہم رکھوالی کے لیے انہی کو دے دیں جو پہلے ہی سے اس میں ڈاکہ ڈالتے چلے آ رہے ہیں؟ کیسے دیا جا سکتا ہے بتائیے؟ تو صحیح استعمال کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ ہماری کمی ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ دیکھیے اس کی اصل ایک تاریخ ہے۔ وقف کی اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقف کا اعلان کیا کہ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، تو تمام صحابہ، کوئی ایک مسلمان اس وقت باقی نہیں تھے جنہوں نے وقف نہ کر دیا۔ بتائیے کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج 1500 سال سے لوگ وقف کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نہ معلوم کتنی پراپرٹی ہوں گی، تو ہندوستان میں خود کتنی پراپرٹی۔ لیکن جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو خود دلی کے اندر جہاں ہزاروں مدرسے تھے، وقف کی جائیدادیں تھیں، ان پر بلڈوزر چلا دیے گئے اور ان کو توڑ پھوڑ دیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، مدارس بند کر دیے گئے، یہ ہڑپا گیا۔ تو خیر ہمارے بزرگوں نے پھر آواز اٹھائی، وقف کے لیے قانون انہوں نے لایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مختلف قانون آتے چلے گئے، یہاں تو یہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بہتر صورتحال میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی ہمیں شکایت ہے اس میں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اس میں بہت سی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، ظاہر ہے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ کرایہ جہاں پر 500 روپے ہونا چاہیے وہاں پر 10 روپے دے رہے ہیں، جہاں پر شہروں میں 5000 8000 ہونا چاہیے وہاں پر 200 100 روپے دے رہے ہیں، جہاں پر لاکھوں لاکھ بڑے بڑے شہروں میں دلی اور بمبئی جیسے شہر میں ہونا چاہیے وہاں پر بھی 200 400 دے رہے ہیں۔ یہ خرد برد تو ہے،
وہ اس لیے ہے کہ متولی کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے ہے کہ وقف بورڈ کے ہمارے ذمہ داران وہ کمزور ہے، کہیں نہ کہیں سے سیٹنگ. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں رشوت کا معاملہ اور بددیانتی کا معاملہ، یہ سب چیزیں تو آپ جان رہے ہیں چل رہی ہے ہر شعبے میں، ہر جگہ، یہاں بھی ہوا. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا سروے کروا دے اپنے طور پر کہ کون کون وقف کی زمینیں ہیں، اور وقف بورڈ جو ہے جو ہر ریاست میں قائم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ضلع لیول، پنچایت لیول، بلاک لیول، گاؤں تک کی، شہر تک کی ہر ایک زمینوں کی سروے کرا کر ایک فہرست بنا دے لمبی چوڑی کہ یہ اتنی ہیں، یعنی اتنے ہزار یہ ہیں، اور یہاں پورے ایڈریس کے ساتھ. تو قوم و ملت بھی اس کی نگرانی کرے گی، لوگ بھی دیکھ ریکھ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کر رہی ہے، ہمارے شریعہ کر رہی، ساری تنظیمیں اس کے لیے لگی ہوئی ہیں. اور ہم لوگ ابھی وقف بورڈ کے وقف ہی کے اسی بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں کہ جہاں جہاں وقف کی زمینوں پر قبضہ ہے، جہاں جہاں وقف کی زمینوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جہاں سے کرایہ صحیح نہیں آ رہا ہے، جس کے بارے معلومات نہیں ہیں، ان ساری طرح کی زمینوں کی فہرست بنا کر اور اس کو قبضہ خالی کرانے اور اس کے کرائے کو درست کرانے کے لیے تحریک ہو. اس کے لیے ہم نے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، 4 اسٹیٹ کے ہر ضلع اور بلاک اور پنچایت سے لے کر گاؤں تک سے جتنے ذمہ دار، متحرک، فعال، سمجھدار شہری ہیں، چاہے وقف بورڈ کی کمیٹیوں کے جتنے لوگ ہیں، ذمہ داران جتنے ہیں، ہر طرح کے باشعور طبقے کو بلایا ہے. 15 ستمبر کو وہاں گاندھی میدان کے پاس باپو سبھاگار میں وہاں ایک میٹنگ رکھی ہے. یہ بیداری تحریک پیدا کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں واقعتاً کمی ہے، اس کو دور کیا جائے. اگلی بار ہو سکتا ہے دور ہو جائے. جی اچھا ٹھیک ہے سر، یہاں تک تو روکتے ہیں. لیکن اگلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ سر آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر جو مسلم لڑکیاں بھگوا لب ٹریپ میں پھنس کر کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. بہت ساری ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں سر، سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے. جی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ کیا جو لوگ ہیں، جو مسلمان طبقہ ہے، وہ ان لوگوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے، یہ آپ نے ایک بڑا چبھتا ہوا موضوع ہے اور بڑا درد بھرا موضوع ہے ملت کے لیے. یہ بات صحیح ہے، اس وقت اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس میں 2 پہلو ہے. پہلا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جتنا سوشل میڈیا کے دوارا اس بات کو عام کیا جا رہا اور لوگوں تک پہنچایا جا رہا اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ ارتداد بہت زیادہ پھیل رہا، بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات ہمارے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل افواہ ہے، غلط ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، بہت زیادہ نہیں ہو رہا، مطلب ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. میں اس پر آ رہا ہوں، یہ پہلو بالکل درست ہے کہ ہو رہا ہے، لیکن اگر پوری ملت میں ایک شخص بھی اگر ارتداد قبول کر لے تو پوری ملت کے لیے شرم کی بات ہے. کوئی ایک دو، میں اس کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن جو ایک بھی ہو رہا ہے وہ بڑا معاملہ ہے، اور بہرحال کافی اس کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ارتداد کی طرف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، معاملات بڑھ رہے ہیں. آپ کا سوال بالکل صحیح. اس سلسلے میں اصل دیکھیے معاملہ یہ ہے اصل میں کہ جو مخلوط تعلیم ہوئی ہے اسکولوں کالجوں کے اندر، ایک جگہ لڑکا اور لڑکی کا رہنا اس عمر میں، یہ بھی بنیاد ہے نا. جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوستی میں اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتا ہے انسان. اسے تو شادی کرنی ہے، اور چاہے کیا مسلمان ہو یا کافر ہو، سے ایمان اور دھرم سے پھر جانا پڑے، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے مخلوط تعلیم سے بچانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ادارے، CBSE طرز کے اسکول اور کالجز، میڈیکل کالجز سارے بنانے پڑیں گے تاکہ اس سے بچا جا سکے. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ نکاح میں تاخیر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تیسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عقائد کو پختہ نہیں کرتے، ایمان کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی طاقت، کہ ہم اس سے کبھی نہیں پھر سکتے، ہٹ سکتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو پختہ بھی نہیں کرتے. اسکولوں، کالجوں، مدرسوں کے حوالے کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہی اس کا عقیدہ بھی پختہ کر دے، وہی مسلمان. ایسا نہیں ہوا کرتا. ماں کی گود میں بچہ 2 سال سے 3 سال 4 سال کی جو عمر میں ہوتا ہے، اس میں اس کے سیکھنے کا ہے، اور ہر مرحلے میں ان کی چیزوں کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہو رہا ہے، جی اب مسلمان کمیونٹی کے بچے جائیں کہاں سر؟ کیونکہ اگر وہ نہیں جائیں گے مخلوط تعلیم میں تو ان کے پاس تو کوئی کالج نہیں ہے سر. نہیں، مسلمانوں نے تو کوئی اسکول کو اچھی طریقے سے نہیں بنایا، ان کے پاس کوئی کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، قائم ہی نہیں کیا، تو کہاں جائیں گے پھر؟
ان کو تو عصری تعلیم چاہیے نا سر؟ بالکل چاہیے، بالکل. کیا کریں گے؟ نہیں، عصری تعلیم سے دیکھیے، اس سے عصری تعلیم کی میں ممانعت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قوم کو یہ میں ترغیب دیتا ہوں کہ عصری تعلیم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمارے شریعہ نے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے اس طرف قدم آگے بڑھایا ہے. آپ جان رہے ہیں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے مخلوط تعلیم سے بچانے کے لیے اپنے تمام اسکولوں میں یہ آرڈر جاری کر دیا، اور جب سے نظام جاری ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد، یعنی کلاس 3 کے بعد ہی سے تیسرے کلاس سے ہی پھر الگ الگ کر دیتے ہیں، چوتھے 5ویں میں الگ، لڑکے کو الگ لڑکی کو الگ. یہی نظام شروع کیا ہے. ہمارے 11 اسکولز چل رہے ہیں بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ میں. تو ظاہر ہے کہ وہ ہے. اس کے علاوہ یہ ترغیب ہم دیتے رہتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ادارے ہیں، ساری زمینیں ہیں سر، انہی پر قائم کر دیا جائے، کالجز بنایا جائے، اسکول بنایا جائے. لیکن ظاہر نہیں ہوتا. ہماری قوم نے نہیں کیا اس میں، یہ بہرحال کمی ہے، لیکن آج کرنے کے کام ہیں. ہم یہ ترغیب دیتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ جنہیں بھی اللہ نے صلاحیت طاقت دی ہے ان کو اس طرح کے ادارے قائم کرنے چاہیے، آج اس کی سخت ضرورت محسوس. سر آپ جس جگہ پر فی الحال ہیں، ارریہ ضلع میں آپ بیٹھے ہیں سر، اور آپ نائب امیر بھی ہیں امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے. جس جگہ پر آپ ہیں سر، یہاں پر مسلمانوں میں نشے کی جو لت ہے وہ بہت زیادہ ہے سر. کورکس، اسمیکس اور پتہ نہیں کیا کیا سوکھے نشے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. نوجوان حد سے زیادہ نشے کی لت میں ڈوبے ہوئے. کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے ان کو بچانے کے؟ اس سلسلے میں دیکھیے کہ امارت شریعہ نے اس بار کی شورا میں باضابطہ اسے پاس بھی کیا کہ سموہ لون کا بھی یہاں معاملہ بہت زیادہ ہے. سموہ لون، ہاں بالکل. اور اس لون کے ساتھ یہ نشے والا معاملہ جو آپ نے کہا ہے، واقعتاً بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اور بڑی تیزی کے طرف یہ قدم بڑھ رہا ہے، اور نشے کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. اور صحیح بات ہے، صرف ارریہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے بہار کا ہے، اور ہر ضلع کے اندر تقریباً اس طرح کی چیزیں پھیل رہی تیزی سے. لیکن ارریہ کے اندر واقعتاً بہت زیادہ ہے، خود مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے ہم لوگ تحریک چلا بھی رہے ہیں، اور اس نشے کی جس کو عادت ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے لیے ہم تمام علماء، تمام ائمہ، تمام سماج کے ذمہ داران سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری کہ اپنی اپنی آبادی میں ایک کمیٹی بنائیں، اور اس کمیٹی کو پوری طاقت کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے کہیں کہ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں، لوگ اس کے اوپر کوئی سختی کریں، کوئی اس کے اوپر جرمانہ عائد کریں. اس طرح کے جب تک اقدام نہیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہونے والا یہ نہیں ہے. اس لیے اس پر سخت قدم نہیں اٹھایا تو نشہ تو ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ ایسی بیماری ہو جاتی کہ وہ بچہ تعلیم سے دور ہو جائے گا، وہ بچہ ماں باپ کے ادب سے دور ہو جائے گا، وہ بچہ ملک کے اور ملت کے حق سے کو نہیں پہچان سکے گا، وہ بالکل ہی ایسی زندگی گزارے گا حتیٰ کہ صحت مند بھی نہیں رہ سکتا ہے. چوری وغیرہ، چوری، ڈکیتی، ساری برائیاں، یعنی ساری برائیوں کی جڑ اسلام نے اسے کہا. اس لیے اس سے بچانے کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت مضبوط تحریک چلانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. تو دیکھا آپ نے، مختلف ایشوز پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے شمشاد رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ. اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک فالو کریں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. ٹرو رپورٹس، سچ آپ تک.